अस्सलाम वालेकुम जी। नए व्लॉग के साथ मैं सफ़र में था। अगर मेरा दिल कर रहा था कि मैं संडे को ही इसके ऊपर बात करूं, लेकिन नहीं कर पाया। ताहम मैं वहाँ पे भी इंटरनेशनल मीडिया को देखता रहा। ख़ास तौर पे सबसे बेहतरीन कवरेज अल जज़ीरा की थी। बाकी तो इसे अपनी शिकस्त समझते हुए भाग गए। BBC, CNN, फॉक्स और स्काई न्यूज़ जो थे वो चारों ने दौड़ लगाई वहाँ से। तो जो हर आधे घंटे के बाद अपडेट दे रहा था वो अल जज़ीरा था। हमारे अपने ज़राए भी थे, और हमारे ज़राए हमें पहले ख़बर दे देते थे, और उसके बाद कोई आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, घंटे बाद जो थी वो जब इन टीवी से नशर हो जाती थी तो फिर हम ट्वीट कर देते थे। एक आध ट्वीट हमने पहले कर दी, लोग ही साढ़े पीछे पे हैं। वो अगरचे घंटे बाद वो खबर नशर हो गई, लेकिन साड़ी छितरौल जारी रही इसके ऊपर। खैर, होता है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुआ है, मैं उसको अगर सम अप करूं तो मैं आपको यूनाइटेड किंगडम में लेके जाना चाह रहा हूँ। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और सिन फेन, जो उनका पॉलिटिकल विंग था, वो बरतानवी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में थे। जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का हेड था, वो अपने पॉलिटिकल हेड को कह रहा था कि मुआहदा कर ले, और पॉलिटिकल हेड आगे से ये कहता था कि नहीं, अभी बरतानवी गवर्नमेंट और देगी हमें सहूलतें, और देगी, इसको खींचो, इसको खींचो। वो कह रहा था नहीं, जो देती है ले ले, मुआहदा कर ले। ठीक है, अब क्यों कह रहा था वो? ठीक, इसके ऊपर किताबें लिखी गई, डिस्कशनें हुई, रिसर्च पेपर लिखे गए। वो जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो कि मेरा मतलब है कि वो आज़ादी की जो जंग लड़ने वाले उनके जो थे, वो बम शम फोड़ा करते थे, हैं, हमले शमले कर दिया करते थे। वो उसको पता था मेरे दाने मुक गए ने, मेरा असला मुक गया है, मेरे पास बंदे खत्म हो गए हैं, ठीक है, या पकड़े गए या मारे गए हैं, और अब हमारा भरम इस वक्त तक है जिस भरम पे जो कुछ मिल रहा है ले लो। इसका ख्याल था कि अगर हम बरतानवी गवर्नमेंट को मजीद रगड़ा लगाएंगे, ये बड़ा एक इंटरनेशनल फिनोमिना है जिस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। अगर इसको आप विकीलीक्स पे भी पढ़ लें अपने क्रक्स के तौर पे, तो आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है तारीख ने इस हरकत को, या इस मूव को, या इस हरकियात को अफ़गानिस्तान में दोहराया है। अफ़गानिस्तान के अंदर मैं जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूँ आपसे कई मरतबा कि तालिबान रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी कामयाबी या सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि वो सीक्रेसी मेंटेन करते थे। मुल्ला उमर की रहमतुल्लाह अलैह की उन्होंने तस्वीर सामने नहीं आने दी। जो तस्वीर उनकी जो है सर्कुलेट होती है या जो मीडिया के अंदर छापी जाती है, वो उनकी तस्वीर नहीं है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मीडिया के पास, अगरचे कुछ लोगों के पास है, कराची में शायद उस मदरसे के पास भी हो जहाँ पे वो पढ़ते रहे हैं, लेकिन मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब जो हैं, जो कि इस वक्त तालिबान के अस्करी जो मुज़ाहमती विंग था उसको हेड करते हैं, उनकी तस्वीर इंटरनेशनल मीडिया के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं, और जिसकी सीक्रेसी ज़ाहिर हो जाए उसको वो उससे निकाल के, अपने अस्करी साइड से निकाल के, उसको वो सियासी विंग में डाल देते हैं। और जनाब मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को भी इसलिए पॉलिटिकल साइड का हेड बनाया गया क्योंकि वो उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई हुई थी, और वो ग्वांटानामो बे से भुगत आए थे, और सारा कुछ फिंगरप्रिंट्स तक, पैरों की उंगलियां के प्रिंट तक, सारा कुछ तो अमेरिकन ने उनका ले लिया था। तो लिहाजा सीक्रेसी अब उनकी कौन सी रह गई थी? जितने जितने पकड़े गए रिहा होकर वापस आए, उन्हें पॉलिटिकल साइड पर डाला गया। उन्हें दोबारा उन्होंने अपने अस्करी विंग के अंदर कोई ओहदा नहीं दिया। ये एक बात जहन में रखिएगा, उनके दो पैरेलल चीज़ें चलती हैं। अस्करी विंग की अपनी स्ट्रेटजी थी, और अस्करी विंग की क्या स्ट्रेटजी थी ये समझने वाली चीज़ है। इसको अपने तासुब से, अगर आप तालिबान के क्रिटिक्स भी हैं तो अपने तासुब और बदनीति से, और वो जो आंखों पे आपके चर्बी चढ़ी हुई है उसको ज़रा बोगस की, उसको साइड पे रख के ज़रा सुनिएगा। वो उनका अस्करी विंग 3 लेयर पे एक्ट करता है। एक तो है वो उस वहाँ की जो मकामी मस्जिद होती है उसको, और मस्जिद नहीं, इबादत गाह,
اس کو اپنا سینٹر بناتے ہیں. وہ کسی بھی فرقے کی کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو سکتی ہے, اس کو فوکس کرتے ہیں, کیونکہ کم و بیش سوسائٹی کے تمام افراد کا کسی نہ کسی حوالے سے سال میں 1-2 دفعہ ہی صحیح اس سینٹر سے رابطہ ہونا ہوتا ہے, اور وہاں سے جو میسج ڈسیمینیٹ ہوگا. اور افغانستان جیسی سوسائٹی جہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ زیادہ جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, اگرچہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پناہ مانگی ہے, لیکن وہ زیادہ لوگ مائل ہوتے ہیں. افغانستان ایک غریب معاشرہ ہے. اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں $3 ٹریلین, لیکن ہمارے پاس جو امریکن تھنک ٹینک کا کیلکولیٹڈ فگر ہے وہ 22 خرب 60 ارب ڈالر ہے, ٹھیک ہے, اور 100 ارب ڈالر کا 1 خرب ہوتا ہے. تو 2260 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف امریکنز نے خرچ کیا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ آسٹریلین, جرمن, کینیڈین, فرینچ اور ٹرکش یہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے, اور انہوں نے خرچ کیا, اور صرف امریکن نے خرچ کیا ہے, لیکن اس کا 1% بھی آپ کو وہاں پہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا. یہ دوسرا موضوع ہے, ہم اس پہ پھر آتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو وہ عسکری اور پولیٹیکل ونگ کی بات ہو رہی تھی, عسکری ونگ آپریٹ کرتا ہے. ایک تو وہ لوکل عبادت گاہ, وہاں پہ اپنے جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے اپنے اثرات پیدا کرتا ہے. دوسرا, افغان معاشرے کے اندر جو ہے یہ ان کی لوکل روایت, وہاں پہ کچھ مشران ہوتے ہیں, کچھ بزرگ جن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں, اور وہ ان کو مطلب کہ باعقل آدمی سمجھا جاتا ہے, اور اس لیے دوسرا وہ ان کا وہ والا آپریٹنگ ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ٹھالا گروپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ہوتا کیا تھا؟ وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ یہ عبادت گاہ والے اور یہ والے جو ہیں بزرگان جو ہیں یہ مل کے تو مقامی لوگوں کے پاس یا مقامی انتظامیہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ بہت خوبصورت ہو, نوجوان ہو, آپ کے بچے ہیں, یہ ہے, ہمیں آپ بہت عزیز ہو, اور جب طالبان آئیں گے نا تو ہم نے آپ کو ان سے بچانا. وہ کہہ رہے بابا تیرا دماغ خراب ہو گیا, چل پڑے. وہ نہیں, تمہیں خطرہ ہوگا, جب وہ آئیں گے تو تمہیں ہم نے بچانا ہے, تمہیں پناہ دینی ہے. وہ کو تیسرے چوتھے چکر کے اوپر بندے کو شک پڑ جاتا تھا کہ یار یہ تو واقعی کوئی بات ہے. اچھا, اوپر سے پھر خبریں فلڈنگ ہو رہی تھیں, غنی صاحب جو تھے وہ جلوس نکلوا رہے تھے اپنی حمایت کے اندر, اور لوگ اللہ اکبر کرتے کابل کی سڑکوں پہ نکل آئے تھے. تو اس سے وہ جو آفیشل ہے اس کو بھی میسج ہوگا کہ کام خراب ہے, ٹھیک ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی, جب آئیں گے تو آپ کے وہ کر لیں گے, آپ ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہو. وہ اپنی ان کی جو پختون ولی کی جو روایات ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں افغان ولی کی روایات ہیں, بہت سارے تاجک بھی انہی روایات کے تحت زندگی گزارتے ہیں افغانستان کے اندر. تو وہ انہوں نے ایک ہوم ورک کیا ہوا تھا. اب دیکھیں نا, 10,000 سے 10% ہیں, 3,500 اگر ہم سمجھیں, 3.5 لاکھ اگر فوج یا پولیس سمجھیں, تو کہا جاتا ہے کہ اس کا 10% وہ اسپیشل فورسز جو کہ بڑا وہ اس سے پرائیڈ لیا کرتا تھا اشرف غنی, وہ سارے جو تھے تو وہ کیوں ہوا میں اڑ گئے, ٹھیک ہے. یا انہوں نے ہتھیار رکھ دی اور وردی اتاری, نیچے سے انہوں نے وہ اپنے پختونوں والے کپڑے پہنے, افغانوں والے کپڑے نکل آئے ان کے, یا نکل آئے یا پہن لیے, اور وردی کو لپیٹ کے شاپر میں ڈال کے کہا السلام علیکم. یہ کیوں ہوا؟ ہتھیار انہوں نے طالبان کے حوالے کر دیے. یہ بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ یہ جو لوگوں نے یہ ہوم ورک کہہ لیں آپ, یا یہ آپ نے پروپیگنڈا کہہ لیں, کہ انہوں نے ان کا جو مورل تھا وہ مائنس میں کر دیا ہوا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کابل کے گرنے کے بعد جلال آباد کا, جب کابل گھیرے میں آ گیا تو پھر جلال آباد کا فال ہوا ہے, اور 3 دن پہلے طالبان وہاں پہ انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور چنگی پھینٹ پڑتی ہے آگے سے, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ کیجولیٹیز کروا کے واپس آتے ہیں, واپس بھاگتے ہیں, جلال آباد لینے کے لیے جاتے ہیں. ننگرہار بڑا خوفناک صوبہ ہے, اور خاص طور پہ اس کے اندر جو پاکستان نے ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ بھی پاکستانیوں نے ایکسپورٹ کی ہے نا وہاں پہ, ہیں زینبی یہیں سے جاتے ہیں نا, ہاں. تو وہ جو انہوں نے جنریٹ کیا ہے اس کے, اور وہاں پہ جتنے گھنے جنگلات ہیں, پھر نورستان ہو گیا, نورستان کے اندر تو سارے وہ ہے اہل حدیث حضرات,
اور ان کو تو زیادہ القاعدہ نہیں بلکہ داعش اپیل کرتی ہے، تو یہاں پہ تو بہت اسٹرانگ ریزسٹنس ہونی تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ وہ ان بزرگوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا، یہ افغان سوسائٹی کا حصہ تھے، ان میں سے کوئی وہاں پہ دکاندار ہے، کوئی کسان ہے، کوئی جو ہے وہ ٹریڈر ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے، لیکن اس میں مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں 5 وقت اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک ہوم ورک تھا، اس لیے یہ ہوا۔ اس ہوم ورک کا ملا یعقوب صاحب کو تو پتا تھا، عبدالغنی برادر صاحب کو نہیں پتا تھا، لہذا انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اچھا، میں نے ان کی پریس کانفرنس سے پہلے یہ ٹویٹ کر دی تھی، میں نے ادھروں ادھروں ماما تم وڈا بہت انہوں نے پھر وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بات کہی کہ یہ ہماری توقع سے بھی بڑھ کے ہو گیا، ان کی توقع سے بڑھ کے یقیناً ہوا ہے، لیکن حقانی صاحب اور ملا یعقوب یہ چونکہ وہ عسکری معاملات دیکھتے ہیں تو ان دونوں کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ گراس روٹ لیول پہ کتنا کام کر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، کہیں نہ کہیں ذرائع سے خبریں تو ہمیں بھی آتی تھی، لیکن ہم بڑا حیران ہو کے کہتے تھے یار ایسا تو نہیں، یار اوور اسٹیٹمنٹ کرنا نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا بھائی، میں نے آپ یقین نہیں آتا تھا وہ جب اس طرح کی کہانیاں ہمیں بھیجتے تھے کہ آپ اسے خبر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم نے نہیں کی۔ تو پہلے اس خبر کے اوپر یا اس اطلاع کے اوپر مجھے تو یقین آنا چاہیے نا کہ کیا یہ واقعی درست بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں، جبکہ کوئی آلٹرنیٹو جو ہے جو سورس ہے وہ اس سے بہت بڑا کچھ بتا رہا ہے۔ تو خیر ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ جب یہ کابل کے اوپر رن ہوا ہے اس وقت تک طالبان کی 22 رکنی کابینہ تشکیل دی جا چکی تھی اور اسے کام کرتے ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے، انہوں نے بیسک فنڈامنٹل ورک کر لیا ہوا تھا۔ پچھلی دفعہ جب انہیں کابل ملا تھا تو ان کے پاس بیسک فنڈامنٹل ورک بھی نہیں تھا، اور میں 22 رکنی کابینہ اور کابینہ کا ہر وزیر جو ہے وہ اپنے اپنے محاذ پہ، اور ان 22 میں سے بہت کم ہیں جو اس وقت دوحہ میں کی گئی، جو دوحہ میں مقیم ہیں، باقی مختلف ممالک کے دورے پہ ہے، ٹھیک ہے، آہو ہے نا، بس جن کو وہ دوست کہتے ہیں، جن کو وہ کزنز کہتے ہیں، ان کا تو خاص طور پہ وہ دورہ کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر سے اپنے جو 2 بنیادوں کے اوپر، ایک تو اسلام کی بنیاد کے اوپر کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ ہمیں ہیلپ کریں، اور دوسرا اس بنیاد کے اوپر، یہ خبر دے رہا ہوں، اس بنیاد کے اوپر کہ آپ افغان ولی ہیں اور افغانستان کی کنسٹرکشن کے لیے آپ کچھ نہ کریں، وہیں پہ بیٹھے رہیں، آن لائن جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتے جائیں، یہ فلانی فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے، یہ یہاں پہ جناب چائنیز نکال کے لے جا رہے ہیں، کیا لے جا رہے ہیں ہمیں دیکھنا تو ہے، یہ امریکن یہاں سے یہ نکال کے لے گئے ہیں، ان کے خلاف کلیم کرنا ہے۔ اور ویسے بائی دا وے یہ بھی بات ہمیں بتائی گئی کہ امریکنز جو ہیں وہ $3 ارب تک سالانہ تاوان جنگ بقول طالبان کے اور امریکہ کے بقول ریکنسٹرکشن کے لیے فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالبان کا اصرار کو $5 سے $8 ارب سالانہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ملک تباہ کیا، ہمیں تاوان جنگ ادا کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ریکنسٹرکشن کے نام کے اوپر آپ کو کچھ پیسے دیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ لبے گا نا، اور اس جو لبے گا وہ کسی وار لارڈ کے دبئی کے یا ترکی کے اکاؤنٹ میں یا پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بینک الفلاح کے اندر جمع نہیں ہوگا، بینک الفلاح افغانستان میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوگا، دیٹ از فار شور، مطلب کہ وہ جو ہیں زمین پہ بیٹھ کے افغانی روٹی کے ساتھ چائے کا کپ پینے والے لوگ جو ہیں، نہ انہوں نے پچھلی دفعہ کرپشن کی تھی، ان کی کرپشن کی داستانیں سامنے نہیں آئی، ہاں جو لوگ ان کے ساتھ جڑے تھے ان کی تھوڑی بہت داستانیں آئی تھی، انہوں نے تو انی ڈالی ہوئی تھی نا۔ اب آپ دیکھیں امریکیوں نے صرف 22 خرب 60 ارب ڈالر جو ہے وہ خرچ کیے ہیں اور سارے کے سارے واپس لے گئے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ یار وہ جو فوج تھی وہ کدھر گئی؟ 3,50,000۔ پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ 3,50,000 فوج کا کبھی کہیں افغانستان فوج پلس پولیس ہے، اس کا کبھی کہیں وجود رہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی کھڑی ہی نہیں کی گئی، یہ کبھی بنائی ہی نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ چوراں دا کپڑا تے ڈانگاں دے گز،
والا حساب ہو رہا تھا. امریکنز جو تھے وہ ادھر سے پینٹاگون، یہ بھلا دو جو پریزیڈنٹ تھے وہ کیوں سخت ہو گئے تھے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں رہنا افغانستان، اور پینٹاگون جو تھا وہ اپنی تمام تر اس کے باوجود کیوں، وہ پینٹاگون کے جرنیلوں کی دیہڑیاں لگی ہوئی تھی. یعنی کہ پیسہ آیا کہ جناب یہ 1000 آرمی آپ نے ریز کرنی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے جناب 1000 بندہ پکڑا دیہڑی کے اوپر، ان کو وردیاں شردیاں ملی، 2 وقت کا کھانا ملے گا، روٹی ملے گی، یہ آپ کو ڈیلی ملے گی، اور آپ نے یہاں پہ پریڈ شیڈ کرنی ہے. اور پریڈ شیڈ کروا کے اس کا معائنہ کروایا، پیسے ریلیز کروائے. اس کے بعد وہ کون میں کون، بندوق تو چلانی آتی ہے نا افغان معاشرے میں بیشتر لوگوں کو، تو بندوقیں جو بھی کوئی آیا اس کو سلوٹ ڈلوا دیا، بندوقیں چلوا دی، جی ہم نے 1000 بندہ ریز کر دیا. وہ 1000 بندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، لیکن پریڈ کرنے کے لیے 100 بندوں کی پریڈ دکھا دی. اب 100 بندوں کی پریڈ دکھا دی، ان میں سے سارے دیہڑی دار، اور جیسے ہی وہ امریکہ والے نے معائنہ کر کے واپس جانا ہے، انہیں سارے نے اپنے اپنے کار ٹور جانا ہے. یہ ہوتا رہا ہے، اور اس کا جو سالانہ خرچہ آ رہا ہے وہ بھی گڑم چور ہے. اب انہوں نے بنیادی طور اور وہاں پہ ایگزسٹ کیا کرتا تھا، کون سا ادارہ کرتا تھا یا کون سے افراد کرتے تھے جو اس معاشرے کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، ایگزسٹ وہی کرتا تھا جو کہ پرانے زمانے سے چلتا ہوا نظام ان کا آ رہا تھا، اور اس نظام کے تحت پولیس تھی اور اس نظام کے تحت فوج تھی. اچھا، فوج وہاں پہ کبھی ریگولر نیشنل آرمی نہیں رہی، وہ ملیشیاز رہی ہیں جو وار لارڈز نے اپنے اپنے مفادات کے لیے پالی ہوئی تھی، اور ان ملیشیا کو گرانا یا اپنے ساتھ ملانا ان لوگوں کے لیے زیادہ آسان رہا. آپ دیکھیے ان کا رویہ دیکھیں نا، وہ جو ہرات کا شیر اسماعیل خان صاحب جو ہیں، انہیں جب بزرگوں نے جا کے قائل کر لیا کہ بابا جی ایس عمر چکی کرن لگے ہو ہیں جانے دو، تو انہوں نے جب سرنڈر کیا تو طالبان نے ان کو ہیوملیٹ نہیں کیا، بلکہ اگر آپ وہ ان کی گفتگو سنیں جو کہ کلپس جاری ہوئے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں ہم نے فتح کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو فوجی بھاگ رہے ہیں ایک شہر سے اور اس کے اوپر لوگ پتھر مار رہے ہیں، یا ایک گورنر صاحب سرنڈر کر کے جا رہے ہیں اور ان کو لوگ کہہ رہے ہیں گورنر بھاگ گیا، گورنر بھاگ گیا، لیکن ہرات کے شیر کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کردار اتنا شاندار رہا ہے، آپ مجاہد ہوا کرتے تھے، آپ نے روس کے دانت کھٹے کیے تھے. یہ نہیں کہا کہ آپ امریکیوں کے ساتھ مل کے ہمیں مارتے رہے ہو. ٹھیک ہے، عزت دی اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ ان کو، ان کے ساتھیوں کو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بٹھا کے پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا میں ایران جانا چاہتا ہوں. ایران نے کہا ساڑھے والے پاسے نہ آنا. ٹھیک ہے، ایران نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا مجھے کابل بھجوا دیں. انہیں کابل بھجوایا گیا، ان کو ہیوملیٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، ایک ڈیڈ باڈی کو گھسیٹتے ہوئے تصویر ہے جو اس وقت انڈین میڈیا وخا کے ہلکان ہو گیا، بلکہ وہ تصویر کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ دیا انہوں نے. امریکن جو ہے وہ نہیں گراتے، لیکن انڈین بہت گرا رہے. ٹھیک ہے، اللہ کے بندو، وہ ایک ڈاکو پکڑا ہے طالبان نے وہاں سے. ٹھیک ہے، اور ڈاکو جو تھا اس کے خلاف مدعی نے اپنا مقدمہ ثابت کر دیا، اور اس نے ڈکیتی کے دوران ایک قتل بھی کیا تھا، اور اس قتل کے بدلے اس کا قتل ہوا ہے. اب دیکھیے گا اس خطے کے اندر اب ڈکیتی نہیں ہونے لگی اگلے کو 10-15 فورسیبل فیوچر کے اندر وہاں پہ ڈکیتی نہیں ہوگی. انہوں نے ایک ڈاکو کو آتے ہی عبرت کا نشان بنا دیا. تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے ایک ڈاکو کے اوپر، ایک قاتل کے اوپر حد جاری کی ہے، ویسٹرن میڈیا اس وقت پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور بھی بڑے سارے پروپیگنڈاز ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس آخری پروپیگنڈا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، یا میں فرید زکریہ صاحب جو ہیں نیوز ویک کے یہ ایڈیٹر ہیں، انڈین نژاد مسلمان ہیں، لیکن بہت ہی گھٹیا قسم کے اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ہیں، اور انہیں بہت تکلیف ہے بیچاروں کو. شکست ان کے منہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہیں وہ زہر پھونک رہے ہیں، طالبان کی توپوں میں کیڑے ڈال رہے ہیں کہ رے رب کا نام. یار صحافت کو اتنا نہیں گرنا چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، میرا ایک تجزیہ تھا وہ غلط ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو میں ذاتی گرج کے طور پہ کیوں لوں؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ لبرلزم اور برداشت کا دیتے ہو اور میرے سے پوچھتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، خاص طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں کہ آپ پاکستان میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں اور وہاں پہ کیا چاہتے ہیں. بھائی میں افغان عوام کے حق خود ارادیت کا حامی ہوں.
افغانستان کے اوپر 46 ملکوں نے مل کے حملہ کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ نکل جائیں, وہاں کے لوگ طے کر لیں انہوں نے کس نظام کے تحت کام کرنا ہے. میں اس بات کا حامی ہوں, اور میں کسی کی جان لینے کا حامی نہیں ہوں, کسی کو بندوق کے زور پہ دبا کے رکھنے کا بھی حامی نہیں ہوں. ان کے اوپر باہر سے حملہ ہوا تھا نا, ٹھیک ہے نا. ملا عمر کو کون سے الیکشن میں ہرایا تھا آپ نے؟ تو جس طریقے سے انہوں نے بھیجا گیا تھا وہ اسی طریقے سے واپس آ گئے. یا تو آپ نے ووٹ آؤٹ کیا ہو نا, وہ الیکشن ہارے ہوں, چلیں آر ٹی ایس وغیرہ بند کر لیتے یار ملا عمر کے لیے, وہ اس وقت تک پریکٹس نہیں ہوئی تھی. پھر ہم نے بعد میں افغان مہاجرین کے کیمپوں کے اندر نہ پریکٹس کی, اور وہ پریکٹس بھی 2018 کے اندر پاکستان میں ہم نے کی. آؤ ٹھیک ہے, تو خیر باتیں بڑی لمبی ہو گئی. اس وقت اس طرح کا جو جلے دل کے پھپھولے پھوڑے جا رہے ہیں, حقائق بیان نہیں کیے جا رہے, جلے دل کے پھپھولے پھوڑے جا رہے ہیں. اور ایک بات کی مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور وہ حیرت کی بات یہ تھی, کل میں دیکھ رہا تھا سکائی نیوز, تو اس کے تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ طالبان نے جو ہے وہ میڈیا کے محاذ کے اوپر بھی, پروپیگنڈے کے محاذ کے اوپر بھی ہمیں شکست دے دی ہے. وہ رے رب دا نام, ہزاروں سیٹلائٹ چینل, لاکھوں نیوز ویب سائٹس, ٹھیک ہے, اور ان کا ایک وہ ویب سائٹ جو کہ رشیا میں ہوسٹ ہوئی ہوئی ہے, کیونکہ ویسٹ اس کو ہوسٹنگ بھی نہیں دیتا, اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہو میڈیا وار جیت گئے. فار گاڈ سیک یار, ایسا نہ کریں یار, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے احباب کو اس کے حوالے سے دکھ ہے. آپ اس کو تجزیے کے طور پہ لیں کہ آپ کا ایک تجزیہ تھا, اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے رائے قائم کی تھی, وہ رائے جزوی طور پہ درست ثابت نہیں ہوئی, تو کوئی بات نہیں, بڑے آدمی بنے, اپنی رائے کی کجی کا اعتراف کریں اور زندگی کو آگے چلا دیں. یہاں پہ بیٹھ کے گالیاں بکتے جانا یا جو ہے ہر بندے کی پوسٹ کے نیچے جا کے بک بک کرنا مناسب نہیں. بہرحال جی, طالبان کے لیے اصل مشکل اب پڑی ہے, اور اصل مشکل کیا ہے کہ ایک چلتی ہوئی سوسائٹی کو روکنا, ایک چلتی ہوئی مشین میں ڈنڈا دے کے اس کا پٹا اتار دینا, وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے, لیکن اس مشین کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ نظام جو ان کے کندھے پہ آ پڑا ہے, اگرچہ رشیا اور چائنا فل فلیج ان کے ساتھ ہیں, ساتھ تھے, اگرچہ ہم پاکستان جو ہیں, اہل پاکستان اعلانیہ طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. ہمیں امریکیوں سے بہت ڈر لگتا ہے, ہمیں ویسٹ سے بہت ڈر لگتا ہے. اگرچہ ایران جو ہے اس نے واردات ڈالنے کی کوشش کی تھی, اس نے شمالی افغانستان کے اندر ملیشیا بھی بنانے کی کوشش کی تھی اور ڈرون شرون بھی بھیجے تھے, تو پھر اس وقت جو ہے وہ ایران کے بارڈر کے اوپر بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں جو کہ بظاہر میڈیا کے اندر نہیں آ رہے یا آنے دیے جا رہے. اس لیے مستقبل قریب کے اندر ایران کے ساتھ طالبان کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. بہترین ٹائم ہے, جو ساری ٹریڈ جو ہے جو پہلے پاکستان کے راستے ہوتی تھی اور انڈیا کی معاونت سے ایران اٹھا کے لے گیا ہوا ہے, اب وہ چابہار اور ہرات کے ذریعے ہوتی ہے. 60% سے زائد افغانستان کی ضروریات دو ان بارڈر سے آتی ہیں جو کہ ایران کے ہیں ان کے ساتھ, بلکہ ان کے تو 3 ہیں, ہمارے بھی 5-7 ہیں, لیکن افیکٹو ہٹ 2 ہی ہوئے تو وہ اس وقت عملی طور پہ بند ہیں. اور اس کے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ان ایشوز کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں. بہترین وقت ہے اگر حکومت پاکستان افراد کے آمد جامد کے اوپر پابندی رکھے, لیکن اشیاء کی آمد جامد اگر کھول دے تو پاکستان وہ والا ٹریڈنگ والیوم جو ہم نے 2006 اور 2007 میں اچیو کیا تھا, $8 بلین جو تھا, وہ ہماری برآمدات تھیں افغانستان کو. افغانستان میں 2006 کی نسبت اس وقت پیسہ بھی زیادہ ہے, لوگوں کی سپینڈنگ کی صلاحیت بھی زیادہ ہے. یہ 1.5 لاکھ افراد جنہوں نے کل کابل ایئرپورٹ کے اوپر دھما چوکڑی مچائی, جس کے نتیجے میں 3 لوگ جاں بحق ہو گئے. اب میرا خیال ہے کہ اس کے بعد طالبان کو کابل کے اندر آ جانا چاہیے اور معاملات سنبھال لینے چاہیے, کیونکہ پولیس وغیرہ وہاں سے نکل گئی ہے اور وہ اسپیشل فورس بھی ادھر ادھر ہو گئی ہے. اس وقت جو ہے وہ انہیں آ کے بہت ساری چیک پوسٹ کے اوپر اور خاص طور پر جو ہے
وہ کابل کے اوپر آ جانا چاہیے. کابل کے اوپر جو ہے ہم نے مختلف سورسز سے انفارمیشن جو ہمیں ملی ہے کہ کابل کے اوپر وہ اس وقت تک نہیں آ رہے کیونکہ امریکنز کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے اور امریکنز نے وہاں پہ اپنی عارضی ایمبیسی قائم کی ہوئی ہے اور وہ اپنے تمام ایجنٹوں کو چمونے چماٹوں کو وہاں سے ویزے دیے جا رہے ہیں ڈز. لیکن ان کے کابل سے اڑنے کی اس وقت پرواز ہی دستیاب نہیں ہے. PIA نے 2 پروازیں بھیجی تھیں اور وہاں سے جو کہ وہاں کی قومی اسمبلی کا جو اسپیکر صاحب جو تھے وہ بھی اس میں بیٹھ آئے. احمد شاہ مسعود کے دونوں بھائی آ گئے, یعنی کہ جو طالبان کی مخالف پارٹیاں تھیں وہ آ گئی ہیں. اور گلبدین حکمت یار, عبداللہ اور احمد کرزئی جو ہیں وہ اگلے سیٹ اپ میں بھی اپنا کردار چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک کونسل بنائی تھی, ایڈوائزری کونسل, جس کو طالبان نے مسترد کر دیا ہے. وہ 82 سالہ امریکی شہری جسے افغان شہری جس کو پریزیڈنٹ لانے کے لیے کرزئی صاحب نے آخری پتہ پھینکا تھا اور ان کے انڈین اور امریکن میڈیا نے اس پہ تبصرہ بھی کیا تھا اور اسے بریکنگ نیوز چلا بھی دیا تھا, طالبان نے اسے بھی ڈسمس کر دیا ہے. نظام تبدیل کرنا ہے جی انہوں نے, میں اپڈیٹ لے کے آتا رہوں گا. نظام تبدیل کرنا ہے جی انہوں نے افغانستان کے اندر ریپرزنٹیشن کا, اور جنرل الیکشن جو ہیں اس کے نام کے اوپر افغانستان میں جو ڈرامہ تو ساڈے والے پاسے بھی ہوتا ہے, وہ جو ڈرامہ ہوتا رہا ہے وہ اس شیم ایکسرسائز کو وہ کہتے ہیں ختم کریں اور ٹرو ریپرزنٹیشن لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو آگے لے کے چل پڑیں. سپیڈ ان کی بہت تیز ہے بس. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں جیسے جیسے اپڈیٹ آئیں گے. میں نے کہا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیا جائے. آج لینڈنگ ہے ویسے بائی دا وے جو ہے برادر صاحب کی کابل میں, اور وہ دیکھتے ہیں کیسے جاتے ہیں. ہم نے پارٹی کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے, ویڈیو سانو سب تو پہلے آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, لیں سامعین کرام آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر اگلے ویلاگ میں شاید آج ہی آپ سے ملاقات ہو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.